हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको मरहबा कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक हम सबको इल्म नाफ़े अता फ़रमाए और जो इल्म दीन की बातें सीखे समझे, मौला कायनात मुझे आपको उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फ़रमाने अज़मत आलिशान, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो, खूबसूरत बना लो, तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाज़रीन इकराम, इस प्रोग्राम में आपके सवालात को बतौर ख़ास हम शामिल करते हैं। अव्वल ताख़िर हमारे साथ इस प्रोग्राम में आप शामिल रहिए और कई ऐसे सवालात जो ज़हनों में उभरते हैं, शरई मसाइल भी बाज़ का ज़हन में आते हैं, तो इंशाअल्लाह सवाल जवाब की सूरत में बहुत सा इल्म वो पहुँचाने की नीयत है, उनके जवाबात आप तक पहुँचाएँगे। आज के हमारे मेहमान और मुजीब मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद अतारी साहब हैं। हज़रत आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे मिजाज ग्रामी? शुक्र है अल्लाह पाक। माशाअल्लाह। बढ़ते हैं, हम देखते हैं नाजरीन हमसे क्या पूछना चाहते हैं। मेरा नाम जावेद अकबर है। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि जो ये नमाज तशहद में ये जो बंदे एक उंगली उठाते हैं और यूं यूं करते हैं और बाज़ जो है ये ऐसे सीधी करते हैं और ये छोड़ देते हैं, और इसका जो है अपना ये दुरुस्त तरीका क्या है? जी, उंगली उठाना तशहद में और फिर उसको हिलाते ही रहना, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशहुद में जब अशहदु अल्लाह पढ़ेंगे तो उस वक्त अपनी उंगली को उठाएंगे अशहदु अल्लाह पे, अशहदु अल्लाह पे, और अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह पर जो है वो उंगली को गिरा देंगे। ठीक है, अल्लाह पे शुरू करेंगे और इल्ला पे गिरा देंगे, इल्ला पे गिरा देंगे। और उसके बाद जो उंगली को हिलाते रहते हैं तो ये नमाज में करना शरन ममनू है, ये अबस है, यानी ऐसा काम है कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए इसकी इजाज़त नहीं है। जो सही तरीका है वो मैंने अर्ज़ कर दिया। अच्छा, बाज़ लोग ऐसा होता है कि मुट्ठी बाद में बांध रखते हैं, एक बंदा उठा तो ली लेकिन उसके बाद भी उनकी मुट्ठी वो बंद रहेगी। देखिए, तरीका जो फ़ुक़हा ने बयान किया है और जो अहादीस पाक से साबित है वो ये है कि जब ये शहादत पढ़ेंगे तो उस वक्त जो है वो हाथ बंद करके अपनी उंगली को यूँ ऊपर उठाएंगे अशहदु अल्लाह पर, और इल्लल्लाह पर गिरा देंगे, और उसके बाद अपने हाथों को भी खोल देंगे, और उसके बाद ना तो उंगली हिलाएंगे और ना ही अपनी मुट्ठी बंद रखेंगे, बल्कि सही तरीका यही है कि हाथ खोल देंगे। ठीक है, यानी इब्तिदा में भी अपने हाथ ये खुले रहेंगे जी, ये आराम से अत्तहियात जैसे पढ़ रहे हैं, और जब पहुँचेंगे अशहदु अल्लाह पे तो अब ये इनको मुट्ठी बंद करें और उंगली उठाएं, और जैसे ही इल्लल्लाह साथ ही अपनी उंगलियां भी खोल दें। जी, इसको यानी ये सब बंद कर रखना ये दुरुस्त नहीं, ये ममनू है जी, और हलाते रहना वो बिल्कुल एक अबस फेल है, अबस फेल, अबस फेल है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये घुटनों पे जो हमारे हाथ रखे हो ना, तो ये रान पे, इसको घुटनों पे अगर आए तो ये ठीक नहीं है। तशहुद के अंदर कुछ आपने देखा होगा कि वो रान पर हाथ रखते हैं, कुछ आगे घुटनों को पकड़ लेते हैं, आधे हाथ घुटनों के नीचे होते हैं। ये एक ने तो मुझे इतनी सख्त बात कही कि बोले मैंने तो सुना है कि जिसके हाथ वो घुटनों से नीचे जाएंगे वो उंगलियां काट दी जाएंगी कैंची से, तो क्या इसकी कोई हकीकत? देखें, जो तरीक़ाकार बयान किया गया है नमाज में बैठने का, तशहुद का तरीका, और जो सुन्नत से साबित है वो ये है कि हाथ घुटनों पर रखेंगे, लेकिन इतने हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे कि उंगलियां जो है वो घुटनों से नीचे चली जाएं।
ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں تک رکھیں گے، نیچے انگلیاں نہیں کریں گے، جو اصل صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ صحیح۔ لیکن جو آگے کے جو نیچے کرے گا گھٹنوں سے، اس کی جو ہے وہ انگلیاں کینچی سے کاٹ دی جائیں گی، تو ایسی کوئی وعید یا ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ تو لہٰذا جتنا ثابت ہے اتنا بیان کرنا چاہیے، اور جو ثابت نہیں ہے اس کو اپنی طرف سے بیان نہیں کرنا چاہیے، اور بالخصوص حدیث پاک کی طرف منسوب کرنا یہ بہت شدید گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری طرف جھوٹ منسوب کرے، جھوٹی بات کہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس اعتبار سے کوئی بھی ہم بات کریں تو وہ اتھینٹک بات ہونی چاہیے، اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے بارے میں جب کوئی بات کریں، یعنی آپ کی طرف منسوب کرتے ہوئے، تو اس وقت تو یوں سمجھے کہ 100% کنفرم بات کرنی چاہیے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہی بیان کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ناظرین کرام، وہ رمضان سے پہلے کچھ دنوں کو گنتے رہتے ہیں، اور پرفیکٹ کہہ لیں یا جو کیلنڈر کے حساب سے دن ہیں، تو رمضان کی خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے خوشخبری دی اس کے لیے بھی جنت واجب، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ پھر اس میں بے باک وہ لوگ ہیں جو اس کو حدیث کی طرح منسوب کر دیتے ہیں۔ تو جو وعید ابھی بیان کی گئی کہ من کذب علیہ متعمدہ، کہ جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے، فرمایا کہ وہ پھر اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو اس لیے کوئی بھی ایسی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس کی نسبت کرنی ہے، وہ حدیث کی ہو، کسی قول کی، فعل کی، عمل کی، تو اس سے پہلے علماء کرام سے ضرور اس کی رہنمائی لی جائے، پوچھا جائے، اور اتھینٹک ذرائع سے جب معلومات ہو جائیں پھر ہی اسے آگے وائرل کیا جائے۔ اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جو مبارک پہلے دے تو وہ جنتی ہوگا، ایسا نہیں ہے، اسی کوئی روایت کسی میں نہیں آئی۔ ہاں، مبارکباد دینا، ماہ مبارک آ جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب خطبات فرمائے ہیں رمضان کی آمد پر، تو شہر مبارک، تمہارے پاس ایک برکت والا مہینہ آیا، ایک عظیم مہینہ آیا، تو عظمت اور برکت یہ بیان ضرور کی گئی ہے، اور مبارکباد دینے میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن اس مبارکباد کو اور پھر اس پر جنت کی بشارت اور پھر اسے منسوب نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا، تو یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اس معاملے میں ضرور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جی، مزید بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مغرب کے بعد قضا نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد قضا نماز ہے۔ جو 3 مکروہ اوقات ہیں کہ جن میں نماز پڑھنا یعنی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، صرف ان اوقات میں قضا نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہیں، چاہے وہ مغرب کے بعد کا ہو، چاہے وہ عصر کے بعد مکروہ وقت سے پہلے کا وقت ہو، یا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے کا وقت ہو، تو ان تمام اوقات میں قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مغرب کے بعد والا کوئی مکروہ ٹائم نہیں؟ جی، مغرب کے بعد تو ہے بھی نہیں ہے۔ مغرب کے بعد کوئی مکروہ ٹائم نہیں ہے۔ سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا جو وقت ہے یہ مکروہ وقت ہے۔ جب سورج غروب ہو چکا جی تو اب کوئی مکروہ وقت نہیں ہے۔ یعنی خلاصہ یہی کہ مغرب کا وقت شروع ہوا اور پوری رات، جی، اور پھر آگے فجر کا وقت بھی جب ختم ہوگا تو مکروہ وقت شروع ہوگا، مکروہ وقت شروع ہوگا، رات میں نہیں۔ یعنی مکروہ وقت کا تعلق سورج سے، جی، سورج سے، سورج سے ہے۔ اور جو تیسرا وقت ہے زوال کا، اس کا بھی سورج سے ہے۔ اور جب سورج طلوع ہوگا اس میں بھی صرف 20 منٹ تک جو ہے وہ کوئی سجدہ یا نماز کی ادائیگی نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی زوال سے پہلے پہلے تک قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے، ٹھیک اور ہے، پھر بعد الزوال بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ بہت سے لوگ رات میں بھی کوئی مکروہ وقت شامل ہوتے ہیں، 12 بجے 1 بجے، تو رات میں بھی کوئی مکروہ وقت آتا ہے؟ رات کے وقت میں کوئی مکروہ نہیں ہے، اور البتہ عشاء کی نماز کو اتنا زیادہ مؤخر نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے کسی عذر کی وجہ سے عشاء کی نماز ادا نہیں کی ہے
تو وہ صبح صادق طلوع ہونے تک یعنی فجر کا وقت ہونے سے پہلے پہلے تک عشاء کی نماز ادا کر سکتا ہے. جب تک سحری کا وقت باقی ہے عشاء کی نماز کا وقت باقی ہے. جی جیسے ہی سحری کا وقت اختتام کو ہوتا ہے تو وہ ساتھ ہی یعنی فجر کا وقت وہ شروع ہو گیا تو اب عشاء کا وقت بھی ختم ہو جائے گا. بلکہ جو روایات میں سردی کے موسم کو بہار کہا گیا ہے، موسم میں بہار کہا گیا ہے، تو اس کی جو توجیحات بیان کی گئی، مومن کے لیے بہار ہے، مومن کے لیے ایک اچھا موسم ہے. تو فرمایا گیا کہ اس میں چونکہ راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، آدمی اگر اپنی مقدار کے اعتبار سے آرام بھی کر لے تو پھر بھی اسے کچھ وقت ایسا مل جائے گا کہ وہ اٹھ کر عبادت بھی کر سکتا ہے، قیام بھی کر سکتا ہے. یہ خوش نصیبوں کے انداز ہوتے تھے. سبحان اللہ. فرمایا سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، روزہ رکھنا آسان ہے، راتیں بڑی ہیں کہ ان راتوں میں قیام کرنا آسان ہے. تو اس لیے کئی بزرگان دین سردی کے موسم کو بڑا پسند فرمایا کرتے تھے کہ اس میں عبادت کی طرف ہم زیادہ رغبت ہو جاتی ہے اور عبادت زیادہ کر پاتے ہیں. تو ہمیں بھی یہی انداز اپنانے چاہیے. جی مزید سوال. مفتی صاحب میرا نام وسیم سکندر شاہ ہے اور میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ یہ جو بچے گود لیتے ہیں تو اس میں یہ مسئلہ آتا ہے اس کا جو اوریجنل والد ہوتا ہے اس کی جگہ وہ اپنا نام لکھ دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی فرمائیں کہ یہ اس میں کیا مسئلہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو دوسرے خاندان میں جاتا ہے تو اس کے جو خاندان والے وہ اس کے لیے نامحرم ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی جو ہے نا ہمیں رہنمائی فرمائیں. جی بچہ گود لیا اور پھر نام کا پھر اور بھی کئی شرعی تقاضے ہوں گے اس میں. بچہ فی نفسہ ہی گود لینا تو جائز ہے، لیکن جو اس کے شرعی تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جائے. شرعی تقاضوں میں سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ بچے کی ولدیت تبدیل نہ کی جائے. یعنی عام طور پر جب بچہ لیا جاتا ہے تو جو بچے کو پال رہا ہوتا ہے تو تمام ڈاکومنٹس میں اس کا نام لکھوا دیا جاتا ہے اور بچے کو بھی یہی ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ اس کا والد ہے. تو بچے کو کسی اور کی طرف منسوب کرنا یعنی کسی اور کا بیٹا کہنا یہ شرعاً سخت ممنوع ہے، بلکہ حدیث پاک میں ایسے شخص پر لعنت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص اپنے باپ سے ہٹ کر اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کرے تو اس پر لعنت ہے. تو اس لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو بچے لیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنا نام نہیں لگائیں گے اور اس کے والد کا نام لگائیں گے تو پھر جو ہے وہ ہمارے لیے آگے مشکلات ہو جائیں گی ڈاکومنٹس وغیرہ میں. تو یہ قانونی جتنے بھی پہلو ہیں یہ قانون کے اعتبار سے مشکلات ہیں، لیکن شرعی جو حکم ہے اس کو فرسٹ پیورٹی دینا اور پہلا درجہ دینا ضروری ہے. اور دوسری اس کے بعد یہ کہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے، اب اگر وہ بچی ہے تو جو اس کا جو ہے وہ منہ بولا باپ ہے وہ اگر اس کا محرم نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ مسائل ہوں گے، پردے کے مسائل ہوں گے. اگر بچہ گود لیا ہے اور وہ جوان ہوا اور جو پالنے والی خاتون ہے وہ اس کی محرم نہیں ہے تو اس اعتبار سے بھی پردے کے شرعی مسائل ہوں گے. اور حالانکہ آگے جا کر یہ وہ تو گویا کہ ایک طرح کا اس کو ماں بھی کہہ رہا ہوگا. جی ماں بھی کہہ رہا ہوگا اور پھر وہ بیٹا ہونے کی حیثیت سے گھر میں رہے گا تو اور ہے حالانکہ حقیقتاً نامحرم. شرعی اعتبار سے یہ سب گناہ والے معاملات ہیں، تو اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بچی ہے تو پھر مرد کی کسی محرم خاتون کا جو ہے وہ اس کو دودھ پلوا دینا چاہیے رضاعت کی مدت کے اندر. رضاعت کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے، لیکن 2.5 سال میں بھی اگر دودھ پلا دیا تو بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی. لیکن پلانا گناہ گار ہے 2 سال کے بعد. 2 سال کے بعد پلانا گناہ ہے. اور اگر وہ لڑکا ہے تو پھر جو اس کی منہ بولی ماں ہے اس کے محارم میں سے وہ جو ہے وہ کسی کا دودھ پلوا دے، جیسے اپنی بہن کا جو ہے وہ دودھ پلوا دے، بھانجی کا، بھتیجی کا. تو اس صورت میں یہ خاتون جو اس کو پال رہی ہیں وہ اس کی محرم بن جائیں گی. تو یہ احتیاط جو ہے وہ ضرور کی جائے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کو بتانا بھی چاہیے، عام بھی ہونا چاہیے کہ یہ ان کا حقیقی بیٹا نہیں ہے. اس میں نکاح کے اعتبار سے بھی مسائل بن سکتے ہیں،
بالفرض اس بچے کو یہی کہا گیا کہ یہ اسی کا بیٹا ہے، اور اس کو یہی کہا گیا کہ یہ اسی کا بیٹا ہے۔ اب جو اس کی اصلی جو ہے وہ ماں باپ ہے، والدین ہیں حقیقی، ان کے حقوق کے اعتبار سے بھی تو مسائل ہیں نا، خدمت کے اعتبار سے، پھر نکاح کے اعتبار سے کہ کل اگر یہ مدعی بن جائے کہ خدا نہ خواستہ کہ مجھے اس گھر میں جو ہے وہ نکاح کرنا ہے، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس کی حقیقی بہن ہے، نکاح کرنا ہی اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو نکاح کے بھی مسائل ہوں گے، والدین کی خدمت کے بھی مسائل ہوں گے، اور پھر وراثت کے بھی مسائل ہوں گے کہ اگر اس کے حقیقی والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کا وارث ہے اور اس کی جداد سے حصہ پائے گا، تو وہاں سے محروم کر دیا جائے گا، اور جہاں یہ لے پالا کہ ہے، جہاں سے نہیں ملنا یہاں پہ یہ مدعی ہوگا۔ تو یہ سارے مسائل جو ہے وہ کسی بچے کو گود لینے کے اعتبار سے ہوتے ہیں، لہٰذا ان مسائل کا لحاظ اور خیال کرتے ہوئے اگر بچہ گود لیتا ہے تو پھر کوئی حرج والی بات نہیں۔ ہمارا تو یہ تجربہ ہے، سجاد صاحب آپ کا بھی ہوگا، کہ عام طور پر یہ آخری سٹیج پر جا کر جیسے ہم ساری چیزوں کے حوالے سے فکر مند ہوتے ہیں نا، تو یہ معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اب کچھ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم گھر سے ہی نکال دیں، اب ہم کیا کریں، اب تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، اور یہ تو وہ والی صورتیں بعد کہ اس کا کوئی والد ہے اور جہاں کوئی بھی نہیں ہے، بالفرض کسی ایسے ادارے سے لے لیا بچہ، تو وہاں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں تو وہ کئی اور احکام ہی نہیں ہوں گے کہ اس کا تو پتہ ہی نہیں ہمیں کون ہے کون نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں جو یہ آپ نے پردے کی بتائیں تو یہ اس میں بھی ان کو ملحوظ خاطر رکھنی ہے۔ جی بالکل رکھنا ہوگا، پھر یہ دیکھیں یہ اس بچے کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث ہوگا کہ ایک جذباتی لگاؤ جو ایک ماں باپ والا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میرے حقیقی والدین ہے یا نہیں، ایک جذباتی لگاؤ ہوتا ہے۔ اب ایک گھر میں آباد ہے، اچانک اس کو بولیں کہ آپ اس گھر سے نکل جاؤ، کہ اب اس میں ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی ایک بہت بڑے صدمے کی بات ہوگی، تو اس صدمے سے بچنے کے لیے یا تو وہ صورت اختیار کی جائے کہ جس میں جو ہے وہ محرم بننے والا سلسلہ ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ بچہ جب تک شعور والا جو ہے وہ نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی پرورش کی جائے، اس کے بعد کسی ادارے کے یا جو بھی اس کی مناسب صورت ہے کہ جس میں پردے وغیرہ کے مسائل نہ ہوں، یعنی اس کو الگ رکھا جائے، وہ اختیار کی جائے، تو وہ صورت اختیار کی جائے۔ میرے کو ایک تجربہ ہوا کچھ سال پہلے کہ کسی نے اس طرح گود بچہ لیا، اب وہ گود بچہ لیا ہوا کوئی بچہ نہیں ہے، وہ اس وقت اس کی عمر تھی تقریباً 32 سال، لیکن لیا ہوا گود ہے، اب گود لیا ہوا ہے اور 32 سال ہو چکی، اور اس کی شادی بھی تھی ہوئی تھی اور 2-3 بچے اس کے بھی تھے۔ اب یہ جو والد تھا جس نے منہ بولا والد، اس کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، صحیح ہے، اپنی اہلیہ کا یعنی انتقال ہو گیا، یہ بے اولاد تھے، تو اب یہ اسی بچے کے ساتھ ہی مکان میں شفٹ ہو گیا۔ کرنا کچھ ایسا ہوا کہ اس کا حادثے میں انتقال ہو گیا نوجوان کا، اب وہ جو منہ بولا لیا تھا اس کا حادثے میں انتقال ہو گیا، اب پیچھے کون بچا؟ یہ اور بہو، پہلے بھی ایک طرح کا یہ تو اس کے لیے تو سسر تھا نہیں، یہ جب سسر تھا نہیں تو پردے کے مسائل آلریڈی تھے، لیکن جیسے بھی ایک عام نارمل فیملیوں میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اب کتنی زیادہ پیچیدگی اس معاملے میں آ گئی، تو یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ جن کی طرف اولاً توجہ نہیں ہوتی کہ یہ آگے جا کر کیا ہونا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں مرنے کی ترتیب تو ہم نے ذہنوں میں یہی رکھی ہوئی ہے نا کہ جوان کے لیے نہیں ہے، وہ تو بھی بہت عمر اس کے وہ جینا ہے اس نے، جبکہ حادثات کے اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے بوڑھوں سے زیادہ جوان جلدی جا رہے ہیں، کیونکہ بوڑھے یا ایک عمر گزارنے کے بعد وہ ایک طرح کے جسے کہیں کہ ریٹائر زندگی گزار رہے ہیں کہنا چاہیے نہیں، لیکن ہے اسی طرح کی کیفیت، وہ کافی سیو ہیں، پھر بھی اپنے گھر پہ ہیں، مسجد ہیں، قریب ہیں، بس یہ ہیں، لیکن عام جو ٹریولنگ کرنا ہے تو وہ جوانوں کو کرنا ہے، کوئی بزرگ نہیں ہوتے عام طور پہ جو روزانہ کی بیس پہ بائکیں چلا رہے ہوں، گاڑیاں چلا رہے ہوں، تو اور اس میں حادثات کی ریشو دیکھ لیں تو اموات تو جوانوں کی بھی بہت ہو رہی ہیں، ہمیں ہر وقت اپنی موت کو بھی یاد رکھنا چاہیے، لیکن ایک پہلو تھا میں نے اس لیے یہ ذکر کیا کہ ان کے ذہن و گمان میں بھی کبھی نہیں ہوگا کہ وہ جو منہ بولا ہے وہ پہلے فوت ہو جائے گا اور پھر اس کی بیوی اور یہ منہ بولا سسر بھی اس کو کہیں
یہاں باقاعدہ پردے کے بھی مسائل، دیگر سارے مسائل، اور کتنی آزمائشوں میں وہ فیملی آ گئی ہوگی، تو اس لیے ان چیزوں کا خیال پہلے سے کریں گے تو ہمیں بعد والے یہ شرعی مسائل، یہ اس طرح کی دقتیں بہرحال نہیں ہوں گی۔ جی مزید سوال؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ اگر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور مدنی چینل پر کوئی اہم بات ہو رہی ہے تو اس صورت میں وہیں پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مدنی چینل پر کوئی اہم بات ہو رہی ہے، پروگرام ہو رہا ہے، مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے، کچھ اور ایسی چیزیں ہیں، خیر مدنی مذاکرہ تو میرا خیال ہے عام طور پہ عشاء کے بعد ہی ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی نماز کا وقت لائیو میں نہیں آتا، ریپیٹ ہو سکتا ہے کوئی پروگرام چل رہے ہوں اسی طرح، لیکن رمضان میں دن میں بھی ہوتے ہیں کہ جیسے عصر کی نماز ہے، ہمارے ہاں افطار لیٹ ہوتا ہے، پنجاب میں افطار وغیرہ پہلے سے ہو جاتا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ بہرحال کوئی سا بھی پروگرام چل رہا ہو، جیسے ہمارا شرعی مسائل کا پروگرام ہے، ظاہر ہے کہ شرعی مسائل کا سیکھنا، اپنی ضرورت کے مسائل سیکھنا بھی تو بندے پر فرض ہے، لیکن اس کے لیے جماعت کا ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جو پروگرام سن رہا ہے، جماعت کا وقت ہو گیا ہے، اپنے محلے کی مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، یہ اس پر زیادہ ضروری ہے۔ مسئلہ تو یہ بعد میں بھی سیکھ سکتا ہے، لیکن جماعت دوبارہ نہیں ہوگی۔ جماعت جو محلے کی مسجد کی ہے وہ ایک ہی وقت میں ہوتی ہے، تو اس جماعت کو پانا اس پر واجب ہے، اور اس کے لیے جانا اس کو ضروری ہے۔ اور پروگرام تو ناظرین کرام، یہ سارے پروگرام جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں تقریباً اوورآل سیریل کے حساب سے یہ یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، اور اسی طرح مدنی چینل لائیو فیس بک پیج، اس پر بھی یہ پروگرام اسی طرح جاری ہوتے ہیں۔ تو جن جن علاقوں میں نمازوں کے اوقات ہو جائے تو وہ اپنے انہی اوقات کو فالو کریں اور اسی کے مطابق وہ اس کا اہتمام کریں، اور ظاہر ہے یہاں کی جو لائیو نشریات ہیں یا پروگرامنگ ہیں تو وہ کراچی کے، پاکستان کراچی کے ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے ان کو شیڈول کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کئی لوگ یہ بھی سمجھتے ہو کہ وہاں پہ جماعتیں ہو رہی ہیں اور یہاں پر ابھی نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جب کراچی کے اندر جو جماعت کے اوقات ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی لائیو پروگرام یا لائیو نشریات کا سلسلہ نہیں ہوتا، ریپیٹ پروگرام وہ چل رہے ہوتے ہیں جو پہلے سے ریکارڈ کیے جاتے ہیں، لیکن جو نمازوں کے اوقات ہیں تو اس وقت لائیو پروگرام ہمارے یہاں نہیں ہوتے، وہ ریکارڈڈ پروگرام وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ جی مزید سوال؟ محمد اقبال جی، ضلع شیخوپورہ، جمعے کے دن روزہ رکھنا جائز ہے جی؟ جی، جمعہ کے دن روزہ رکھنا، صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا جائز ہے، لیکن خاص اگر کوئی جمعے کا روزہ ہی رکھتا ہے اکیلا تو یہ خلاف اولا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے روزے سے آگے پیچھے ایک روزہ اور ملا لے، یعنی جمعرات اور جمعہ کا روزہ کر لے، یا جمعہ اور ہفتے کا روزہ کر لے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک دن اور ملا لیں۔ جی جی مزید سوال؟ سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جنازہ پڑھا جاتا ہے، کچھ لوگ اس جنازے کی بعد دعا مانگتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانگتے ہیں، یہ مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے؟ میں بھائی سے یہ سوال کرنا چاہتا۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا نہ صرف جائز ہے بلکہ عبادت کے بعد دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی اس، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب تو نماز سے فارغ ہو جائے، عبادت سے فارغ ہو جائے تو پھر تو دعا میں مشغول ہو جا۔ تو جو اللہ پاک سے دعا مانگنے کا حکم آیا ہے قرآن و حدیث میں، وہ مطلقاً آیا ہے، اس میں کسی وقت کی قید نہیں اور کسی وقت سے منع بھی نہیں کیا گیا۔ تو لہٰذا نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے۔ اب اگر کوئی اس کو ناجائز کہتا ہے تو اس کا اس کو ناجائز کہنا غلط ہے۔ ناجائز کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے فرامین میں مطلقاً حکم ہے اور کسی بھی وقت کی قید نہیں ہے، تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ نماز جنازہ میں چونکہ دعا پڑھ لی ہے یا دعا کر لی ہے میت کے لیے تو اب ضرورت نہیں رہی، تو یہ بات تو پھر عام فرضوں کی نماز میں بھی کی جا سکتی ہے کہ کیونکہ نماز ختم کرنے سے پہلے آخر میں دعا پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم سلام پھیرتے ہیں، تو دعا تو یہاں پہ بھی ہوگی، لیکن فرضوں کے بعد
دعا مانگنا خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اگر یہی منطق کہ ہو گئی نماز کے اندر دعا تو اب دعا نہ کی جائے، یہی منطق جنازے میں مان لی جائے، تو پھر فرضوں کے بعد بھی دعا کرنا جو ہے خدا نہ خواستہ فضول اور بیکار ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کہیں قرآن و حدیث میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور جو اس کو منع کرتا ہے دلیل بولا ہے، وہ دلیل لائے، قرآن و حدیث سے ثابت کرے۔ اگر قرآن و حدیث سے کہیں ثابت ہو جائے گا تو پھر اس کو روکا جائے گا۔ جی ہاں۔ اور دعا تو اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہ اللہ نے مطلق فرما دیا، تو مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، اور اللہ قبول فرماتا ہے جو رب کو پکارتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی، اس کی اللہ جواب دیتا ہے، یعنی قبول فرماتا ہے اس کی دعاؤں کو، اس کی پکار کو، جو اللہ کو پکارتا ہے۔ اور خاص ایک حدیث میں بھی ارشاد فرمائی کہ جب میت پر نماز پڑھو تو اب خلوص کے ساتھ ان کے لیے دعا کرو، میت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر، بلکہ قبروں کے اندر بھی جا کر، جی ہاں، آپ خود اپنی والدہ، یعنی والدہ کہا کرتے تھے، مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم ان کو بھی امی کہا کرتے تھے۔ تو ان کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں بھی آپ اتریں، اور آپ نے وہاں دعا کی ہے، قبر کی وسعت کے لیے دعا کی ہے۔ اور وہ جو حدیث کے اور روایات کے جو کلمات ہیں، جس میں خاص وسیلے کا بھی ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ قبر میں اترے، پھر اس قبر کی وسعت کی آپ نے دعا بھی مانگی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جنازہ ہو گیا، جنازہ چونکہ دعا ہے، بقیہ دعائیں نہیں ہیں کہیں بھی، ایسا نہیں ہے۔ اور آپ روایات پڑھیں گے تو کئی طرح کے عمل اس طرح کے ملیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے جنازے میں آپ نے دیکھا تو جنازہ ہو گیا، فرمایا دعا میں مجھ سے سبقت نہ لے جانا، یعنی دعا میں شریک ہو گئے، تو دعا منع نہیں ہے۔ البتہ جنازے کی تدفین کے لیے زیادہ چونکہ تاخیر کرنے سے منع کیا جاتا ہے، تو لہذا جو عام معمول سے دعا مانگی جاتی ہے وہ اتنی دعا مانگ لی جائے، اصالہ ثواب کیا جائے، اور پھر تدفین کی طرف آگے معاملات بڑھائے جائیں۔ مزید سوال؟ جوتوں کے ساتھ جنازہ نماز ہو سکتی ہے یا چپل کے ساتھ؟ اگر تو عام خشک زمین پر ہیں اور جیسے میدان کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو آپ چپلیں اتار کر ہی نارمل زمین پر آپ پاؤں رکھیں اور آپ نماز جنازہ ادا کریں، لیکن وہ زمین بہرحال پاک ہونا ضروری ہے۔ چپل پہن کر بھی کئی لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تو اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے۔ دیکھیے، اگر تو چپل کسی کے پاک ہیں تو ٹھیک ہے، اس نے چپل پہن کر بھی پڑھی تو کوئی نماز جنازہ میں فرق نہیں آئے گا، لیکن اگر بالفرض چپل کسی کے وہ ناپاک ہیں تو اب اسے چپل پہن کر نماز جنازہ وہ نہیں پڑھیں گے۔ ہاں، ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی نے چپل اتار لی اور وہ اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اس کے، تو ایسی صورتحال میں اس جوتے کا نیچے والا حصہ یا زمین وہ بھی ناپاک اگر ہوئی تو بھی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ یہ اگر اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، اور کئی جگہوں پر ہمارے علماء نے تو یہ مسئلہ ہی اس لیے بیان کیا ہے کہ بعض اوقات میدان کے اندر کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں، نیچے گوبر ہے، کچھ اور ہے، گھاس کے لیے بھی گوبر ڈالا جاتا ہے، تو ایسے مواقع پر آپ چپل اتار دیں اور آپ اس پر کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ اس پر کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کے پاؤں اور پاؤں کے ساتھ یہ جوتے کا جو اوپر کا حصہ ہے یہ پاک ہونا شرط ہوگا، نیچے والا حصہ اور زمین یہ پاک ہونا شرط نہیں اس میں۔ اگر آپ نے اس طرح بھی نماز جنازہ ادا کر دی تو بھی آپ کی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ اور جہاں جگہ ایسی ہو یا چپل کے نچلے والے حصے کے بارے میں آپ کو یہی گمانے کے ناپاک ہے، تو پھر آپ یہ والا طریقہ اپنائیں کہ انہیں اتار کر اور اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں، تو یوں آپ کی نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ یہ مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک میسیج ہے، کہتے ہیں عمرہ مکمل کرنے کے بعد اگلے دن دوسرا عمرہ کر کے سر کے بال کٹوانے کے لیے کیا حکم ہوگا؟ یہ لگتا ہے انہوں نے پہلے میں جو سر کے بال کی تعیین کی ہے، وضاحت تو نہیں کی، لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ جتنے عمرے کرنے ہیں سب میں حلق وغیرہ کروانا ہوگا، کیا ہے؟ جب بھی عمرہ کریں گے تو عمرے کے واجبات میں سے ایک واجب جو ہے وہ حلق یا تقصیر بھی ہے، اور حلق کروانا افضل ہے۔ اگر کسی نے پہلی دفعہ ہی میں حلق کروا لیا تو اب یہاں بعض لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اب بال تو ہے نہیں، تو اب کیا کریں؟
تو اس صورت میں اس طرح پھیرنا یا ریزر وغیرہ خالی سر کے اوپر پھیرنا یہ ضروری ہے۔ اور اگر پہلے عمرے میں تقصیر کی ہے اور اب بال چھوٹے ہو گئے اور ایک پورے سے بھی کم ہو گئے ہیں تو اب تقصیر نہیں چلے گی، صحیح، کیونکہ تقصیر کے لیے ضروری ہے کہ سر کے چوتھائی بال ایک پورے کے برابر کٹ جائے، سر کے چوتھائی بال، چوتھائی بال ایک پورے کے برابر کٹ جائے۔ اب یعنی یہ پورا ہے، جی یہ ہمارا پورا ہے جی، اب اگر ناظرین آپ کے بال اس سے ہی چھوٹے ہیں، یہاں سے ہی آپ جا رہے ہیں تو بال اس سے ہی چھوٹے ہیں، میرے بال جیسے کر لیں تو یہ چھوٹے بال ہیں، تو یہ تقصیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کچھ کینچی سے چلائیں گے، یہ بال حلق کے ہی ہیں، یعنی حلق ہی ہوگا، اس تقصیر والی کیفیت یعنی ہے۔ یہ ایک پورا ہے، تو جس کے بال اتنے بڑے ہوں گے کہ بال بڑے ہوں، ایک پورے کے برابر کٹنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اگر بال ہی اس پورے سے چھوٹے ہیں تو اب وہاں تقصیر نہیں ہوگی، وہاں پھر حلق ہی کیا جائے گا۔ کسی کے بال بڑے بڑے ہیں، انگلی جتنے بال ہیں، اور وہ چاہ رہے کہ تقصیر کر لیں تو ایک پورے کے برابر سر کے چوتھائی، جی بعض اوقات یہاں سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن سائڈوں سے ادھر ادھر بڑے ہوئے نہیں ہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ یہ کہ دیکھیں چوتھائی جو ہم مسح کرتے ہیں نا، یہ سر پہ جو ہم نے ہاتھ رکھا یہ چوتھائی سر ہے، تو اب اگر اس پورے اتنے سر کے اتنے ایریے کے جو بال ایک پورے کے برابر کاٹ لیے تو عمرے کا واجب ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک، اب بالفرض کسی نے آدھے سر کے اس طرف کے جو ہے وہ ایک پورے کے بال کم کر دیے ایک عمرے میں، اور دوسرے میں دوسری سائڈ کے کر دیے تو درست ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی نے پہلے عمرے میں آگے والے حصے کے اور پچھلے عمرے میں پچھلے والے حصے کے ایک بورے کے برابر کر لیے تب بھی درست ہو جائے گا۔ یعنی یہ واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ کچھ ایسی تو نہیں کہ اپنی کیفیت ہی کچھ ایسی بنا دینے کہ لوگوں کو بڑا عجیب لگے؟ ہاں، اگر کیفیت ایسی بنے کہ جس میں بالکل عجیب و غریب لگے تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے شرعاً، یعنی اس کو حلق ہی کروا دیں، جیسے لوگ سنت بھی اور ثواب بھی زیادہ۔ جی، حلق کرنا افضل ہے، اس میں ثواب بھی زیادہ ہے، اور اگر کوئی تقصیر کرتا ہے تو بھی جائز ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ واجب ہے۔ اگر تقصیر کے لائق بال ہیں تو ہی تقصیر ہوگی، اگر تقصیر کے لائق نہیں ہیں تو پھر حلق کروانا ہوگا۔ بال اگر پہلے عمرے میں حلق کروا لیے، دوسرا تیسرا چوتھا جتنے بھی عمرے کیے ہیں تو ہر عمرے میں ریزر پھیرنا سر کے اوپر یا اسطرا وغیرہ پھیرنا یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو سوال تھا ہمارا کہ ایک عمرے کے بعد پھر اگلا عمرہ، یعنی اگر کسی نے ابھی عمرہ کیا اور بال کٹوانے یا حلق کروانا یہ عمل نہیں کر رہا اور نئے عمرے کی طرف جا رہا ہے تو یہ دم والی صورتیں آ جائیں گی؟ دیکھیں پھر تو وہ گویا کہ احرام سے باہر ہی نہیں آیا ہے، کیونکہ احرام سے اسی صورت میں باہر نکلے گا جب یہ حلق کروائے گا۔ ٹھیک، پھر اس میں یہ ہوگا کہ اس نے جو احرام ختم کیا ہے تو کس نیت سے کیا ہے، تو پھر اس میں مزید آگے مسائل ہوں۔ مزید مسائل آئیں گے، بلکہ احرام پر احرام مزید ایک دم اپنے اوپر یہ لازم کر رہا ہے، تو پہلے ایک عمرہ کمپلیٹ کر لیں، آپ عمرہ کریں، حلق آپ نے دن میں 3 بھی عمرے کیے تو آپ کو 3 بار حلق کروانا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ بال نہیں بھی ہیں تو آپ اس طرح پھرائیں، آپ اس طرح تو پھرانا یہ واجب ہوگا، پھر آپ دوسرا عمرہ۔ تو جب تک حلق یا تقصیر نہ ہو، اسی طرح اسلامی بہنوں کے جو بال کاٹے جاتے ہیں اور تقصیر ہوتی ہے، تو جب تک وہ نہیں ہو تو پھر نئے عمرے کے احرام کی طرف نہ بڑھیں، تاکہ ایک عمرہ اپنے مناسک کے ساتھ پورا ادا ہو جائے، جتنے اس کے ارکان ہیں وہ سب کمپلیٹ کریں، اس کے بعد آپ اگلے عمرے کے لیے جا سکتے ہیں اور اس کی نیت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو درست عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔